इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत इससे निजात हासिल करना है। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। अब बाकायदा लिख कर तय करना होगा ताकि पब्लिक के सामने हम ये सारी चीज़ें ले जा सकें कि ये कमिटमेंट है और कोई उससे पीछे हटता है तो उसको फिर कौमी मुजरिम तस्वर किया जाए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज अपोजिशन की द मच अवेटेड द मच हाइप्ड जो APC है वो फाइनली आज हो गई और 2 साल की तवील खामोशी के बाद आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी खामोशी जो है वो तोड़ी और उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल सरगर्मी से 2 साल के बाद जो है वो एड्रेस किया। खासे जो है वो नाला नज़र आए इस्टेब्लिशमेंट से, ऑब्वियसली जो इस वक्त मुल्क की हुकूमत है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि हमारी जो जंग है, हमारी जो लड़ाई है वो इमरान खान से नहीं है, वो मुल्क की जो लाने वाले हैं उनके साथ है। ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो इशारा था। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आज जो है वो इस APC से वीडियो लिंक से नवाज शरीफ साहब की तरह जो है वो खिताब किया। वो भी खासे जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे थे, उनके अपने शिकवे शिकायत जो थे वो नज़र आ रहे थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जहाँ इन 2 सियासी लीडर्स ने, 2 बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं, उनकी लीडर्स ने जो है अपोजिशन जमातों के लीडर्स ने खिताब किया, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो खिताब है वो ना हो सका। उसकी वजूहात मौलाना साहब को भी मेरा ख्याल है समझ नहीं आई। ज़रा सुन लेते हैं कि मौलाना साहब ने क्या कहा, फिर आगे चलते हैं। APC में कोई लाए अमल तय कर लें, ऐसा लाए अमल तय करके हमें दें कि हम आगे चल के उससे जमहूरियत को मजबूत कर सकें और जमहूरियत को आगे बढ़ा सकें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि APC इत्तेफाक के राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। जरूरी है कि हम हर तरह की मसलत छोड़कर हर तरह की अपनी तारीख पर नजर डालें। हम ज़बानी गुफ्तगू पर इक्तिफा नहीं कर सकते कि आप हमें कहें कि जी हम अब लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, और ये आप पीछे बहुत हट चुके हैं और 2 सालों में उनकी बका का सबब आप बने हैं। अब बाकायदा लिख कर तय करना होगा ताकि पब्लिक के सामने हम ये सारी चीज़ें ले जा सकें कि ये कमिटमेंट है और कोई उससे पीछे हटता है तो उसको फिर कौमी मुजरिम तस्वर किया। आप देख सकते हैं मौलाना साहब खासे जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं दोनों अपोजिशन जमातों से, PMLN से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और ये जो गुफ्तगू उन्होंने की वो शायद ऑफ कैमरा होनी थी, लेकिन मौलाना साहब को पता नहीं था और ये ऑन कैमरा जो है ये चीज़ें आ गई और खासे नाराज़ नज़र आ रहे थे। और जो उनका पहले एक उनका मौक़िफ़ था, आपको याद होगा मौलाना साहब की तरफ से आ रहा था कि जी अब तहरीरी रिटन मुआहदा होगा, उसके बग़ैर हम आगे नहीं चलेंगे। खैर खासा जो है वो टाइम गुजरा, कोई 4-5 घंटे के बाद जो है ये जॉइंट रेजोल्यूशन जो है वो आया, जिसमें कहा गया कि अब जो जद्दोजहद होगी इसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो है वो नाम दिया गया है। साथ ही साथ जॉइंट रेजोल्यूशन जो है वो मौलाना साहब ने जो है वो पढ़ के सुनाई, जो कि इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। तकरीबन 26 पॉइंट्स की जो है ये जॉइंट रेजोल्यूशन है, जिसमें बहुत सारे नुकात जो हैं वो शामिल हैं, आगे जाके डिस्कस डिटेल में करेंगे। लेकिन जो एक्शन प्लान है उस पर जो है वो मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी। जो इस वक्त APC की बाद जो एक्शन प्लान आया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी अक्टूबर-नवंबर 2020 में पहले मरहले में मुल्क की सूबाई दारुल हुकूमतें कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर समेत बड़े शहरों में मुश्तरका जल्द से किए जाएंगे। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में सूबाई दारुल हुकूमतों में बड़ी अवामी रैलियाँ और मुजाहरे मुनक्किद किए जाएंगे और अवाम के साथ मिलकर भरपूर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन शामिल है। ये आज का जो है वो एक्शन प्लान है, मच अवेटेड एक्शन प्लान, जो कि सुबह से जो है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। इस पर खैर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर फैसल जावेद साहब जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ कुछ ही देर में मुसद्दिक मलिक साहब भी जो हैं वो मौजूद होंगे। तो
اس وقت بلکہ مجھے بتایا جائے مصدق صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو مصدق صاحب سے تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب جو آج نواز شریف صاحب کا جو خطاب تھا وہ لاسٹ منٹ تک جیمگوئیاں ہو رہی تھی, ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, اس پہ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ کیا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا یا بلاول صاحب نے ان کو قائل کیا ہے؟ نہیں, یہ کیونکہ اس میں بہت چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. جی کوئی چیمگوئی تو نہیں رہ گئی تھی. میرے خیال میں 2 دن پہلے میں اعلان کر چکا ہوں, سما کے ایک پروگرام میں نے اعلان کیا تھا. بلاول صاحب نے ان کو فون کیا تھا, فون پہ گفتگو ہوئی, ان کی صحت کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا, دعا کی ان کے لیے, اور پھر ان سے یہ درخواست کی کہ یہ جو APC ہو رہی ہے اس میں وہ شرکت کریں, ان کی شرکت بہت ضروری ہے. اور کچھ گفتگو کے بعد پھر میاں صاحب نے ان کی دعوت جو تھی اس کو قبول کر لیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اس میں شرکت کریں گے. اس کے بعد تو کوئی چہمگوئی کی گنجائش نہیں رہ گئی. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید یہ ڈیسیجن میاں صاحب نے خود بہت دیر پہلے جو ہے وہ لے لیا تھا اور اس کو منسوب کیا جا رہا تھا کہ جب سے مریم صاحبہ کی جو پیشی ہوئی تھی اس پہ خاصے میاں صاحب ناراض تھے, جو سارا وہاں جو بھی سارا اس کا فال آؤٹ جو ہوا تھا اس کے بعد سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ کریں گے. نہیں, ایسا تو نہیں ہے. بہت سے فیصلے تو ہماری پارٹی میں ایسا تو نہیں کہ میاں صاحب بالکل ہی اس میں شریک نہیں ہیں. میاں صاحب کی مشاورت ہوتی ہے, وہ قائد ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً شہباز صاحب سے جو پارٹی کے لیڈر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, ان سے اور دیگر جو سینئر لوگ ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ مشاورت کا عمل ختم ہو گیا تھا, لیکن یہ فیصلہ کہ اس APC کے موقع کے اوپر انہیں آنا ہے, یہ فیصلہ اس ٹیلی فون کال کے بعد کیا گیا. ٹیلی فون کال. اچھا سینیٹر صاحب کی طرف چلتی ہوں. سینیٹر صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کی جو ساری APC ہوئی اور جو اس کے بعد اعلامیہ آیا, جو اس کے بعد جوائنٹ ایکشن پلان آیا, آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی فیصل جاوید صاحب یہ بتائیے کہ جو آج کا جو APC ہوئی اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, جو جوائنٹ اعلامیہ آیا, جو ایکشن پلان آیا, اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم مالیہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو. مصدق صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میں یہی کہوں گا کہ یہ APC کیا APC ہے, یہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ APC کرتے ہیں. یقین کریں ایک فیسٹیول ہوتا ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ سارے جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, اور ایک جیسے جب ہیں تو اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں, الگ الگ اچھے نہیں لگتے ہیں. پہلے دن سے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے, پہلا خطاب جب پرائم منسٹر صاحب کر رہے تھے اسمبلی میں, انہوں نے شور شرابہ مچایا اور کہا حکومت فیل ہو گئی ہے. ہم نے پوچھا بھائی ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں NRO دے دیں تو مسئلہ نہیں ہوگا. ابھی 2 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ APCs بھی کی ہیں, بہت زیادہ جلسے جلوس نکالنے کی بھی کوشش کی ہے. پچھلی بار بھی یہ نکلے ہیں, فلاپ ہوئے ہیں. اب بھی یہ کچھ بھی کر لیں, عوام ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں جو باری باری اقتدار میں پچھلے 35 سال آتے رہے ہیں اور قوم انہیں ریجیکٹ کر چکی ہے. ابھی اس APC سے پہلے انہوں نے یہ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے. انہوں نے ایک ڈرافٹ بھیجا کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان اس ڈرافٹ کو مان جائیں, اس معاہدے کو مان جائیں, تو نہ یہ APC کریں گے, نہ ہی یہ اسمبلی میں PTI کے خلاف جائیں گے, اور نہ ہی یہ حکومت مخالف کوئی تحریک چلائیں گے. اب وہ ڈرافٹ جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ العزیزیہ, چودھری شوگر ملز, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, سرے محل, وہ جو جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ سارا, یہ ساری چیزیں ختم کر دیں اور ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں. عمران خان صاحب نے ان کے اس معاہدے کو, یہ انہوں نے تحریری طور پہ دیا ہے, کو ماننے سے انکار کر دیا. تبھی تو یہ APC ہوئی, تبھی تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. جو مرضی کر رہے ہیں, جتنا مرضی بلیک میل کر لیں. عمران خان صاحب نے انہیں NRO نہیں دینا. یہ APC بہت زیادہ فنی تھی, یہ کھاپا پروگرام تھا, یہ کھانا کھانے آئے تھے, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اچھا ویڈیو ٹیسٹ ہوا ہے, اور ہم جی. اچھا فیصل صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. فیصل صاحب سے یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا تھا کہ یہ کھپ کھانا ہے اور یہ مذاق ہے, دس از اے موکری, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, سیریس آپ نہیں لے رہے تھے, تو پھر کل شہباز گل صاحب کو آ کے اتنا جو ہے وہ ایک طرح اگر آپ کہا جائے کہ انہوں نے تو بڑا ایک اسٹرانگ قسم کا بیان دیا, تڑیاں انہوں نے لگائیں کہ جی اگر یہ کچھ ہوا تو اس کے بعد پیمرا جو ہے وہ حرکت میں آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر لاسٹ منٹ پہ آپ کو اس سے جو ہے وہ پیچھے ہونا پڑا. تو لگ تو نہیں رہا کہ آپ جو ہے وہ بالکل آپ کو کوئی آپ خائف نہیں ہے یا کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اس پہ بھی ذرا بتا دیجئے. دیکھیں شہباز گل کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے انفرادی حیثیت میں کیا ہے. اس سے پہلے ہی, اس کے بعد نہیں ہم پیچھے ہٹے, اس سے پہلے ہی میں ٹی وی پہ ریکارڈ پہ ہے,
کہہ چکا تھا کہ جی سپیچ ان کی چلنی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ وہ سپیچ چلی ہے، کیا ہو گیا؟ یہ تو اچھا ہو گیا، وہ سب کو پتہ چل گیا، ڈاکٹرز کو بھی پتہ چل گیا، سارے سب کو پتہ چل گیا جو دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی ہے، صحت مند ہیں، تندرست و توانا ہیں. پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا ان کو کہ صبح دوپہر شام 3 آپ نے سیلفیاں لینی ہیں. پھر ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ ایک ویڈیو لنک پھڑکا دیں تو افاقہ ہوگا. اچھا ویڈیو لنک انہوں نے کر دیا ہے. اب ڈاکٹر کو چاہیے انہیں کیا، اب آ جائے پاکستان، بہت اچھے لگ رہے ہیں میاں صاحب، بہت اچھے لگ رہے ہیں، بڑے پیارے لگ رہے تھے، تندرست لگ رہے تھے. تو ویڈیو کانفرنس سے پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ غلط کیا ہے کہ جی ویڈیو کانفرنس کریں گے تو یہ ہوگا، وہ کیا ہوگا، کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب نے بغیر پوچھے پرائم منسٹر صاحب سے انفرادی حیثیت میں یہ بیان دے دیا. پرائم منسٹر صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. مصدق صاحب آئی تھنک یو وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو جو فیصل صاحب ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ایشو نہیں تھا. اور فیصل صاحب میرے قریبی دوست ہیں اور مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کوئی سخت گفتگو کرتے، لیکن کچھ باتوں سے زبان تو خیر میں وہ نہیں کچھ استعمال کروں گا. فیصل صاحب بھی بڑی اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بات سے میں ان کی اتفاق کرتا ہوں. جنہوں نے کہا کہ یہ جو آج سارا سلسلہ ہوا ہے اے پی سی کا، وہ ہماری وجہ سے یعنی ان کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 2 سال کا تجزیہ کریں تو آپ کو کیا سنائی دیتا ہے؟ آپ کو سنائی دیتا ہے این آر او، چور، منی لانڈرر، مافیا. اور کیا سنائی دیتا ہے آپ کو؟ آپ کو سنائی دیتا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. آپ کو سنائی دیتا ہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے گر گئے ہیں. آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ 6% پہ ملک ترقی کر رہا تھا، 5.8% پہ وہ منفی میں چلا گیا ہے. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ 4% تھی مہنگائی کی شرح اور وہ مہنگائی کی شرح پہلے 14% اور اب 9% پہ چلی گئی ہے. یہ چیزیں آپ کو سنائی دیتی ہیں. لیکن آپ حکومت سے پوچھیں تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کوئی طریقہ کار بتائے کہ کس طریقہ کار سے آپ نے لوگوں کے دکھ درد کو ختم کرنا ہے، چور 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 چور، اس کی بیٹی چور ہے، کیچڑ کی بالٹی ہے، وہ کسی کی بیٹی پہ، کسی کے بیٹے پہ، کسی کے باپ پہ، کسی کی ماں پہ پھینکتے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کریں، مثلا ابھی پچھلے دنوں ہمارے سینٹ میں فیصل جاوید صاحب تشریف فرما تھے جب منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں علی محمد صاحب اور اس کے بعد وفاقی وزیر جو ہیں بابر اعوان صاحب، دونوں نے آ کے کہا کہ یہ ملکی مفاد میں ہے کہ یہ جو بل یہاں پر آئے ہیں انہیں بغیر پڑھے آپ سپورٹ کر دیں. بغیر پڑھے سپورٹ کر دیں کس لیے بھائی؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ الیکٹڈ لوگوں سے ایک ہاؤس کے اندر آ کے آپ ایجنڈا نہ پلیس کریں، بل انہیں نہ دیں کہ وہ پڑھ کے آئیں، سامنے بل رکھیں اور بولیں اس پہ ووٹ کر دیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بل کیا ہیں. پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ سب حکومتیں نیگوشیٹ کرتی ہیں، مگر یہ پہلی حکومت ہے جس کے ٹیبل کے دونوں طرف آئی ایم ایف بیٹھی ہوئی تھی. آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا اور سفر کیا لوگوں نے. بجلی کی قیمت بڑھ گئی، گیس کی قیمت 300% بڑھ گئی، بجلی کی قیمت 100% بڑھ گئی، کھانے پینے کی اشیاء کی پہلے سال میں قیمت 100% بڑھ گئی. لیکن حکومت کو کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ آئی ایم ایف جو تھی وہ بہت زیادہ معزز تھی. اب جو معزز ہیں وہ آئی ایم ایف نہیں ہیں. پہلے میں اقتصادی طور پہ لوگوں کی کمر توڑی، دوسرے راؤنڈ کے اندر جو بنیادی حقوق اور انسانی حقوق ہیں وہ فیٹف کے حوالے سے فیٹف کو آڑ بنا کے چھین لیے گئے. نہ آپ محفوظ ہیں میڈم. اب جو نیا قانون آیا ہے اس میں 160 دن کے لیے کسی بھی میجسٹریٹ سے اجازت لینے کے بعد، بلکہ 180 دن کے لیے آپ کی بیٹی کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، آپ کو پیچھا کیا جا سکتا ہے، میری بیوی کے پیچھے آ سکتے ہیں، کمپیوٹرز ہیک کر سکتے ہیں، یہ فون جو ہے اس کو سن سکتے ہیں، گھر کے اندر آ کے چیزیں اٹھا سکتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو حساس ادارے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ چھپ چھپ کے پوری دنیا میں کرتی ہیں، اس کو انہوں نے کھلی اجازت دے دی. وہ 1984 کا جارج آرویل کا جو ناول تھا 1984، یہ بگ بردر انہوں نے بنا دیا. جب آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو یہ کہتے ہیں آپ این آر او مانگتے ہیں. اسی طرح انہوں نے جو منی لانڈرنگ کا بل بنایا ہے، ہم نے ان کو کہا منی لانڈرر کو پکڑ لیں، اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ کے پرزوں کا کاروبار ہے اور آپ باہر سے پرزے منگواتے ہیں، ایک بیوروکریٹ اگر یہ کہہ دے کہ یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے، یہ 2 بیوروکریٹ، تو آپ کو نیب کی طرح گرفتار کر لیں گے. پھر آپ پتہ کریں گے اگلے 6 مہینے میں کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی تھی یا نہیں کی تھی. ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیے معاشرے ایسے نہیں چلتے. لیکن جب انہوں نے بالکل وہ راستے مسدود کر دیے، جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان سے کوئی بات قانون کی آئین کی کریں اور یہ بولیں یہ این آر او ہے، یہ دیکھو یہ این آر او ہے،
تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ پارلیمان کے باہر کچھ ایسا کریں جس سے عوامی امنگوں کا اظہار. مجھے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا, لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں صرف یہ کہوں گی کہ جو آپ جس طرح بات کریں, علی محمد خان صاحب نے بات کی اور ڈاکٹر بابر روان صاحب نے بات کی, کہ آپ نہیں سمجھتے روایت آپ لوگوں کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے ہی ڈلی تھی بل نہ پڑھ کے کرنے کی, کیونکہ جس طرح جو ایکسٹینشن کا بل تھا اس میں پہلے یہی آیا کہ نہیں پڑھا, کسی نے نہیں پڑھا, فوراً جو ہے وہ ہو گیا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے بھی ایک میں بالکل آپ کی اس بات سے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بل اس وقت جو مجھے بات سمجھ آئی وہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ نہیں کہا گیا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ ہم کوئی کنڈیشن نہیں لگائیں گے. انکنڈیشنل سپورٹ لفظ جو استعمال کیا گیا تھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انکنڈیشنل ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس پہ کام کریں گے, اس کے اندر امینڈمنٹس کریں گے, لیکن اس کے بدلے میں کوئی کنڈیشنلٹی نہیں ڈالیں گے کہ ہمارے لیے آپ یہ 3 چیزیں کریں تو ہم یہ کریں گے. میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. ڈاکٹر صاحبہ, جو پاکستان بار کاؤنسل کی جس دن یہ ساری جو اے پی سی ہوئی, پاکستان بار کاؤنسل کا جس دن فنکشن تھا, اس دن خاصے اپسیٹ نظر آ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب. بہت ساری چیزیں انہوں نے گنوائی بھی, ماضی بھی گنوایا. آج کا کیا مورال ہے؟ آج جس قسم کی نواز شریف صاحب کی طرف سے تقریر آئی ہے, اس کے بعد کیا مورال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا؟ دیکھیے, مورال اس وقت بھی بہت ہائی تھا. انہوں نے ایک تاریخی پرسپیکٹو میں چیزیں رکھی ہیں, اور آج بھی بہت ہی ہائی مورال اس لیے ہائی تھا کہ ساری ارینجمنٹس اس اے پی سی کی, اس سے پہلے پوری پروسیس کو فالو اپ کرنا, فون کالز کرنا, یہ سارا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی. اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے, کل ان کی برتھ ڈے بھی ہے, میں آئی ول وش ہم ہیپی برتھ ڈے, اینڈ اے ویری کریٹیکل پوائنٹ ان ٹائم کہ جب انہوں نے ساری اپوزیشن کو اکٹھے کرنے میں بہت ایک اچھا کردار ادا کیا ہے, اور اس کا ایک سالڈ کوئی نتیجہ نکل کے آیا ہے, ایک ایسا ڈاکیومنٹ, ایک ایسی موومنٹ جو یہ سارے ایشوز ہیں, یہ صرف پولیٹیکل پارٹی سے منسلک نہیں ہے, سول سوسائٹی ہے, میڈیا ہے, آپ لوگ ہیں. آپ کے کتنے کولیگز جو ہیں وہ مجھے بتائیں کہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں, یوٹیوب سے چیلنج وہ کھول دیے ہیں, یا وہ صحافت نہیں کر سکتے آزادی طریقے سے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ تو ایک پورے ڈھانچہ اس وقت جو سلیکٹڈ ڈھانچہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حکمرانوں کی طرف سے, ایک فیشزم کا پورا ایک سسٹم بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, یہ سارا اس کے خلاف ایک سالڈ قسم کی موومنٹ, اور پھر اس کے بعد ایک سیریز آف سٹیپس, پھر ایک اسٹرانگ ریزولوشن. تو ایک بہت ہی اسٹرانگلی ورڈڈ ڈاکیومنٹ بھی آیا ہے, اور ایک کلیئر ہیڈڈ ایکشن پلان بھی نکل کے آیا ہے. تو وی ہوپ کہ یہ آگے جا کر اس کے نتائج نکلیں گے, اچھے نتائج نکلیں گے جمہوریت کے لیے. ہم تو جہاں سے بھی ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے, وہ سیاسی کارکن ہو, وہ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی, خوش ہوئے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے ایک متحد اور ایک اسٹرانگ اٹھ کھڑی بھی ہے, اور صرف اپنی بات نہیں کر رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ اعلامیہ آنے میں خاطر خواہ جو ہے وہ ٹائم لگا, اور بیچ میں یہ بھی چیزیں آ رہی تھیں. رانا ثناء اللہ صاحب آ کے جو ہے وہ پریس کو انگیج کرنے کے لیے بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب شاید کہہ رہے ہیں کہ استعفوں سے جو ہے وہ شروع کیا جائے, وغیرہ وغیرہ, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. تو اس سے یہ بات ہوتی ہے. اور پھر جو یہ ایکشن پلان ہے اس میں ڈیٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی, اکتوبر نومبر کا جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو اس سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی بھی کچھ شاید چیزیں جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہوئی ہیں, ابھی بھی کچھ بیچ میں جو ہیں. اور پھر مولانا صاحب کی وہ ویڈیو جو کہ شاید آف دا کیمرہ جو ہے وہ ڈسکشن تھی, وہ بھی سامنے آ گئی, وہ بھی کافی نالات جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. تو اس میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ برج ہو گیا ہے یا ابھی بھی موجود ہے؟ دیکھیں, جو پوائنٹس آف کنٹینشن تھے, اور وہ جب آپ کے پاس 10, 11, 12 جماعتیں ہوں, اور ان 12 جماعتوں کے الگ الگ منشور ہوں, الگ الگ نظریے ہوں, الگ الگ تاریخ ہو, اور اپنے اپنے ان کے پوزیشنز ہوں, تو ان کو اکٹھا کرنے میں obviously ڈبیٹ ہوں گے, کہیں کانٹیسٹ ہوں گے, کہیں آرگیومنٹس ہوں گی, کہیں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوں گی. یہ تو جمہوریت ہے, یہ تو اچھی بات ہے. ایٹ لیسٹ ہم ادھر بحث تو کر رہے ہیں, وہاں تو ہمیں ڈیٹ کا بتا دیجیے. سوری, مجھے 12 سال ہو گئے ہیں, میں نے ایسی پارلیمنٹ نہیں دیکھی جہاں جو اس کے قوانین ہیں, جو اس کے رولز ہیں, جو اس کے اصول ہیں, ان کو لتاڑ کر اسپیکر جو ہے وہ ایک اسٹریٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہاں پر ایٹ لیسٹ جو سیاسی جمہوری پارٹیز ہیں انہوں نے کھل کے ڈبیٹ کیا. وہ استعفوں ہو, بالکل ایک بہت موضوع ڈبیٹ ہوا,
खुल के डिबेट हुआ, मुख्तलिफ पोजीशंस आई, लेकिन एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक मुश्तरका डॉक्यूमेंट, कंसेंसस डॉक्यूमेंट हुआ। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, देखिए डेट्स तो ऑब्वियसली जो इसकी अब कमेटी, ऑपरेटिव पार्ट की कमेटी बनेगी और उसमें महीने दे देना, ये भी अगर जनवरी में हतमी एक डेट दी गई है लॉन्ग मार्च की तरफ, उससे पहले आप चारों सूबों में आप जाएंगे, विच इज ऑब्वियसली अ टॉल एजेंडा, इट इज नॉट अ स्मॉल एजेंडा, उसमें जाएंगे। लेकिन एक क्लियर कट डिमांड है हुकूमत को और वजीर आजम को बिलखुसूस कि वो मुस्तफी हो जाए, क्योंकि जो उन्होंने हाल किया है इस मुल्क का और हर एंगल से, तो ये अब बनता है कि उसकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल अवाम के लिए और खुद गवर्नमेंट के मुल्क के लिए। नवीद साहब, इसका मैं जरा जवाब ले लूं फैसल जावेद साहब से। फैसल जावेद साहब मुस्कुरा भी रहे हैं इस्तीफे की बात पर जो डिमांड आई है। जी फैसल साहब। मुस्कुरा रहा हूँ, इससे अच्छा लतीफ़ा तो हो ही नहीं सकता। सीधी तरह बोले ना जी, जो चीज़ चाहिए आपको, इस्तीफा तो नहीं चाहिए, इनको NRO चाहिए। तो अब तो लिख के दिया हुआ है तो अब बोल भी दें, मसला है, मानते नहीं है लेकिन अंदरूनी खाना तो फिर वही बातें करते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है हमारी, एक ही प्रॉब्लम है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो प्रॉब्लम यह है कि इनकी लीडर्स और कुछ सीनियर लोग इनकी पार्टियों में, वो उनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और इन्हीं के दौर के केसेस हैं, इन्हीं के दौर की बनाई हुई नैब के अंदर केसेस हैं, सब कुछ वो वहाँ पर। इनको प्रॉब्लम यह है कि उन केसेस से किसी तरह हमें आज़ादी मिले। इमरान खान से भी इनको यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इमरान खान के होते हुए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इनको कोई मुफाहमती ऑर्डिनेंस मिल जाए, इसीलिए ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को हटाया जाए। और इनकी पूरी कोशिश, टारगेट इमरान खान साहब है, क्योंकि इमरान खान साहब खड़े हुए हैं चट्टान की तरह और वो इनके साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी डिमांड जो है ना वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि आप जी मनी लॉन्ड्रिंग के हमारे पे हाथ न डालें। ये कैसे हो सकता है? अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की ना, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, आप केसेस का सामना करें। आपने अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो आप फैटफ के अंदर इतना वो ड्रामेबाजी ना करते नहीं। लेकिन फैसल साहब, आपको तो नहीं लगता कि दिस इज एक आम, जिस तरह अभी हो रहा है कि कोई भी मेरा फ़ोन कॉल मेरे घर में जो है वो आके कोई चीज़ उठा के लेके जा सकता है, फ़ोन इंटरसेप्ट हो सकते हैं, सिर्फ एक जो है वो इजाज़त, उसकी भी मोरक़ात जो है उसकी भी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन नहीं हुई। यू डोंट थिंक कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको लीगल कवर एक आपने दे दिया है? सिर्फ पहले तो ये होता था, लेकिन अब आपने उसको लीगल कवर दे दिया, अब तो कुछ नहीं कोई कर सकता। और क्या बार बार आपसे भी सवाल होता रहा है आपकी पार्टी वालों से कि फैटिफ की वो कहाँ उन्होंने कहा है कि ये आप जो है ये ह्यूमन लिबर्टीज जो हैं वो यूसर्प कर लें और ये हमारी डिमांड है, वो आप माज़रत से दिखा नहीं सकते। ये आप दिखा दें कि कहाँ हुआ है ये कि किसी आम शहरी का जो कि किसी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं है या टेरर फाइनेंसिंग के अंदर मुलविस नहीं है। परसेप्शन नहीं, कानून में लिखा है। नहीं मारिया, परसेप्शन क्या होता है? कानून में कहाँ है? आप कानून में है, सवाल करेंगे तो परसेप्शन बनाएंगे। नहीं मुसद्दिक साहब, आप जी मैं बाद में बात कर लूंगा। जी बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। मारिया जी, मारिया जुल्फिकार जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून के अंदर कहाँ से हम ये ले आए हैं? सर जहाँ लिखा है कि टेक्निकल ऑपरेशन हो सकता है और ये सारी चीजें लिखी है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी, आपका जो कानून है उसमें नहीं लिखा हुआ है? नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एट ऑल। हाँ, टेरर फाइनेंसिंग, देखिए इसको सर सिंप्लीफाई करते हैं। फैटिफ क्या कहता है? फैटिफ कहता है कि टेरर फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। फैटिफ कहता है कि ब्लैक इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। फैटिफ कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीजें बुनियादी तौर पे। अब बाकी जो है, अगर कोई टेरर फाइनेंसिंग के अंदर है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है या उसकी वो हो रही है, तो वो बाकी चीजें आम शहरी के साथ। सर देखिए ना, जो माजरत के साथ इस मुल्क में लॉज जब बने हैं, वो वी कैन डिबेट अबाउट इट, किसने बनाए क्या, एंटी टेररिज्म के लॉज जो बने हैं वो भैंस चोरी पे भी जो है वो आ जाते हैं, तो मिसयूज़ तो हमेशा उसका जो है वो रहता है कि मिसयूज़ होगा, वो ना आप इंश्योर कर सकते हैं ना कोई और इंश्योर कर सका है आज तक। तो डॉक्टर साहब, जहाँ इस मुल्क में जिस तरह ATA का लॉ जहाँ मर्जी से अपनी जो है वो लगा दें, आप जो मर्जी कर दें, इसमें भी अगर ये चीज़ें लिखी हैं कि जी फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट हो सकती हैं, चीज़ें की जा सकती हैं, ये मिसयूज़ होगा लॉ? देखिए, मैंने तो पहले आपको याद होगा एक बिल आया था ये इंटरनेट सर्वेलेंस का, पता नहीं क्या नाम था, हमारे दौर में आया था, हमने पेश किया था, जिसमें ये सोशल मीडिया की सर्वेलेंस का जो बिल था। मैं ज़ाती तौर पे उसके हक़ में नहीं था, मैं उस वक्त पार्लिमान का मेंबर नहीं था, लेकिन हमारे दौर में आया, हमने वो पेश किया।
مگر اس بل کے نتیجے میں پھر لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بل کا مقصد نہیں تھا. فیکا کو دیکھ لیں. میں فیکا کی بات، میں اسی کی بات کر رہا ہوں جی. تو جب آپ ایک دراڑ چھوڑتے ہیں پاکستان میں تو وہ ایک خلیج بن جاتی ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں یہ انٹیلیجنس والے وہ ایک پورا کانٹیننٹ ایک بر اعظم کلیم کر لیتے ہیں. یہ جو بل آپ بنا رہے ہیں یہ تو بلز بر اعظم ہیں، تو اس کے بعد انسانی حقوق جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارا اعتراض تو طریقہ کار پہ ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے مقصد یہ تو نہیں ہے آپ کا کہ آپ انسانی حقوق لے لیں. آپ منی لانڈرنگ روکنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق تو نہیں چھیننا چاہتے، بنیادی حقوق تو لوگوں سے نہیں لینا چاہتے. جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کو ڈیفائن کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں، ہم پہلے پکڑیں گے. جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، تو آپ کہتے ہیں نہیں، پہلے پکڑیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے 6-8 مہینے کے بعد کہ ہمیں یہ انویسٹیگیشن کرنی ہے. آپ لوگوں کی بچیوں کی فلمیں بنائیں گے، ان کے پیچھے انٹیلیجنس کے ادارے لگائیں گے، پولیس والے ان کو چیز کریں گے، ان کے کمپیوٹرز پہ بریک ان کریں گے، ان کے گھروں کے اندر جائیں گے. یہ انسانی حقوق کی وائلیشنز ہیں جس کی گارنٹی ہمارے آئین میں کی گئی ہے. ہم آپ کو جب کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں. ایک اور قانون آیا، مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، وہ تھا الٹیمیٹ بینیفیشل اونر. وہ ہماری کمیٹی میں آیا تو پتہ چلا کہ الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کی پورے پاکستان کے کسی بھی قانون میں ڈیفینیشن نہیں ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، فیٹف والوں کے وہ DG آئے ہوئے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، انہوں نے ہمیں سمجھایا. ہم نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈیفینیشن میں لکھ لیتے ہیں اور قانون منظور کروا لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بغیر ڈیفینیشن کے قانون منظور کریں، ٹرسٹ اس ہماری کابینہ یا SCCP جو ہے بڑی اچھی ڈیفینیشن بنا دے گی. یار کچھ خدا کا خوف تھے، ایسے تھوڑی ملک کے قوانین بنتے ہیں. ہم کون کہہ رہے ہیں کہ مت روکیں، مگر اس میں آپ لوگوں کو یہ جس طرح نیب استعمال ہو رہا ہے یہ تو نہ کریں کہ نیب کو کھول کے آپ پاکستان کے ہر قانون کے اوپر وہی طریقہ کار جو ہے وہ حاوی کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد مزید جو آج APC میں ہوا، جو APC کے بعد باتیں ہو رہی ہیں اس پر بات کریں گے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نفیسہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. نفیسہ صاحبہ، اب آج جو یہ ہوا، یہ موومنٹ کا نام دیا گیا، ماضی میں جو ہے وہ COD تھا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اس طرح کی موومنٹس اور بھی ہیں، اور آج بار بار جو ہے وہ ویژولز ماضی کے نواز شریف صاحب کے، بی بی صاحبہ کے دکھائے جا رہے تھے اور کمپیئر کیا جا رہا تھا آج بلاول صاحب کے ساتھ اور مریم صاحبہ کی جو آج کی تصاویر ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ماضی میں بھی آپ یہ سارے مرحلوں سے گزر چکے ہیں. ماضی میں بھی آپ نے یہی ایک ڈکٹیٹر کو ہٹانا تھا، ہٹایا آپ نے ڈکٹیٹر کو. اس کے بعد جب آپ کے پاس مینڈیٹ آیا آپ نے وہی غلطیاں دوبارہ کیں. میمو گیٹ ہوا، میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے، آپ نے گورنر راج لگایا، اس کے بعد بہت ساری چیزیں بیچ میں ہوئیں. پھر اس کے بعد بلوچستان کا الیکشن، بلوچستان کی حکومت کا جو ہوا، سینٹ کا الیکشن وہاں پہ جو ہوا، اس میں وہ ساری چیزیں جو آج میاں صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا، وہ ساری چیزیں غلطیاں دہرائی گئیں. How is this different? میرے خیال نفیس صاحبہ کی لائن ڈراپ ہو گئی. مصدق صاحب, if I take the same question to you, how is this different? دیکھیں میاں صاحب نے تو آج جو چیزیں غلط ہوئی ہیں وہ انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے, اور پہلے بھی اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ کئی مراحل پہ, سیاسی مراحل پہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو غالباً سر وہ ہوتی نہیں جا رہی. ابھی بھی جیسے سنجرانی صاحب کا بھی الیکشن تھا, اس میں بھی یہی ہوا, آپ کے وہاں پہ تھا کہ شاید پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا. میں آپ کو تھوڑا سا تھیوریٹیکل آپ کے پروگرام کی ریٹنگ خراب کرتا ہوں ایک منٹ کے لیے. دیکھیے جو ڈیموکریسی ہے اس کا جو لیٹن اوریجن ہے وہ ہے لا آف دا موب, اور جو ایرسٹوکریسی ہے اس کا لیٹن اوریجن جو ہے اس کا مطلب ہے لا آف دی ایلیٹس. لا آف دی ایلیٹس میں کوئی نوائز نہیں ہوتی کہ آپ نے بس کہہ دیا تو ہو گیا, لیکن موب کی نوائز کے اندر تو بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں, اور یہی جمہوری طریقہ کار ہے کہ آپ لڑتے ہیں, آپ بھڑتے ہیں, آپ ووٹ کرتے ہیں, آپ ڈیفیٹ کرتے ہیں, آپ الائنس بناتے ہیں, الائنس ٹوٹ جاتے ہیں. پبلک ٹرسٹ یو دین, کیونکہ ماضی میں بھی یہی بات ہے. پبلک ٹرسٹ کو تو بریچ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پوری مشینری ہے جو کام کرتی ہے, جو سیاستدانوں کو ملائن کرتی ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ سیاستدان کا ذکر کریں, 4 بجے سے لے کے رات کو 11 بجے تک میڈیا کے اوپر بھی ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے, چور مافیا, بیٹی چور, باپ چور, بہن چور, فلاں چور. یہ تو ایک خاص قسم کا طریقہ کار ہے کہ پولیٹیکل سپیس کو ملائن کیا جائے.
मैं समझता हूँ कि इससे मावरा बहुत से इतने बेहतरीन लोग हैं जो सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इदारों में भी हैं, वो तमाम लोग मुल्क के खैर ख्वाह हैं और उनको मिल के काम करना चाहिए। लेकिन जब ये जो नैरेटिव हुकूमत ने बिल्ड किया इस हुकूमत ने, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती ना। आप सुनिए तो सही कि नैरेटिव क्या है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इज्जतदार पॉलिटिशियन है तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, आपको हुकूमत के साथ मिलके अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोई कानून साजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एनीथिंग दैट यू से कैन एंड शैल बी हेल्ड अगेंस्ट यू। I'll take this point to नफीसा साहबा as well। नफीसा साहबा आप साथ हैं इस वक्त? बिल्कुल हूँ जी नफीसा साहबा, मैं अभी डॉक्टर साहब से भी ये पूछ रही थी कि ये सारी बातें COD के टाइम पे भी जो हैं वो हुई, हमने सारी वही चीज़ें जो हैं वो देखी, फिर उसके बाद मेमोकेट भी देखा, उसके बाद फिर जो है वो गिलानी साहब को भी कहा गया कि आप जाएं, गवर्नर राज भी हमने देखा, बलोचिस्तान में जो हुआ वो भी देखा, सब कुछ जो है वो हुआ। तो इस वक्त हाउ आर दीज थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? माजी से कैसे ये मुख्तलिफ है? देखिए ये सिमिलर उस रेजोनेंस पास्ट के साथ है उस हद तक कि माजी में जब भी गैर जमहूरी कुव्वतें आईं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कंट्रोल डेमोक्रेसीज आईं, और कंट्रोल डेमोक्रेसीज का अवाम के साथ क्योंकि कोई राब्ता नहीं होता तो अवाम के हालात बिगड़ते गए और फिर जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनको आगे आना पड़ा। ये वक्त का तकाजा है और आज ये लकीर एक क्लैरिटी के साथ एक खिंच चुकी है। वो लकीर जहां एक तरफ वो आईनी जमहूरी कुव्वतें हैं जिनकी एक तारीख है, जिनकी एक हिस्ट्री है, और जो इन सारे चैलेंजेस का फेस करने के लिए और उनकी कुर्बानियां भी हैं बेतहाशा, और दूसरी तरफ वो है चूचू का मुरब्बा जो हर गैर आईनी ढांचे का हिस्सा बनने में उनको कोई और अब अजीब और गरीब इनका बयानिया है, एनआरओ नहीं देंगे। आपने अब पहले ये बताएं हमें कि आपने इर्द गिर्द अपने ATMs को किस किस को एनआरओ दिया है, कितने अपने कैबिनेट मेंबर्स को एनआरओ दिया है, किस पूरी एक फहरिस्त है। आगे इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, मेरी तरफ ये सवाल है कि लेकिन ये भी फिर आप माने कि ड्यू टू योर ओन पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस आप भी उन ताकतों के हाथों में अब खेले हैं। मैंने जो ये एग्जांपल्स दिए हैं ये सारे वही एग्जांपल्स हैं, आपने माजी में ये किया है, आपने भी सिस्टम को वीक किया है। देखिए जिन्होंने किया है उन्होंने माना है, ये बिल्कुल हकीकत है। जैसे आपने कहा कि मियां साहब काला कोट पहन के निकले थे तो वो मानते हैं, अब वो कहते हैं कि लेकिन सेनेट का इलेक्शन भी माजी करीब में ही हुआ जिसपे जरदारी साहब ने कहा कि मैं नहीं लेने दूंगा, मैंने कहा था सेनेट चेयरमैन आपका नहीं बनने दूंगा, नहीं हुआ। देखिए मैं उसमें ये मेरे अलग व्यूज होंगे। मेरे जमात में कुछ इंडिविजुअल्स ने कहा है कि वो मूव सही नहीं था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी। आई फेल्ट कि जब आपकी जमहूरी हुकूमतें, देखिए पिछली जो हुकूमत थी हम अपोजिशन में थे, एंड वी फेल्ट कि वो बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट को खुद अपनी जगह हकीकत है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मियां साहब, उनकी बहुत स्ट्रगल है। आज उनकी तकरीर सुपर्ब थी, लेकिन वो जब वजीर आजम थे तो पार्लियामेंट को रुजू ही नहीं करते थे। क्या पार्लियामेंट आते थे? और फिर जो एक्सेसिव पावर, जो नॉन ट्रांसपेरेंट पावर था, जब उसका आप की घुटन का माहौल हो तो फिर ऐसे कदम होते हैं जो आपके पावर को आप मेरे पॉइंट को रीइंफोर्स कर रही हैं। मैं इसी को कह रही हूँ, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, इसी को मैं भी यही बात कर रही हूँ। इट इज नॉट पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, ये बैलेंसिंग एक्ट है, और कोई गैर जमहूरी अंदाज में तो नहीं किया था। अगर किया था तो गैर जमहूरी अंदाज में नहीं किया था। जो बलूचिस्तान में हुकूमत गिरी वो गैर जमहूरी नहीं था। आई हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन दिस कि जब हुकूमतें खुद अब जो ये समझ रहे हैं कि इन्होंने खान साहब ने जो जबरदस्ती करके और अपने ढोस जमा के फिगर्स को तोड़ मोड़ के एक कठपुतली स्पीकर बैठा के पार्लियामेंट का वकार मजरू करेंगे, उसकी बेतौकीरी करेंगे, अगर वो समझते हैं कि इससे वो बड़े ताकतवर होते हैं, उनके फटाक पास हो जाता है, तो बज़ाहिर शायद ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आगे फिर ये जो इत्तेहाद होगा ये ज्यादा पुख्ता होगा, इसके साथ पब्लिक ज्यादा होगी, क्योंकि हर चीज का जब आप जमहूरी इदारे जो हैं उनको आप कमजोर करेंगे, उनको आप कुचलेंगे, तो फिर आवाजें जो हैं वो उसके खिलाफ उभरेंगी, फिर इस किस्म के इत्तेहाद होंगे
اور پھر معاملات جو ہے لیٹس ہوپ کہ آپ نے ماضی سے جو ہے وہ سیکھ لیا ہو جہاں ایک دوسرے کے خلاف یہ پولیٹیکل ایکسپیرینسیز نہیں آئیں گی. میں ذرا فیصل صاحب کی طرف چلتی ہوں. فیصل صاحب اب ایک بہت بڑا سوال جو کہ آپ کی مینڈیٹ پہ اور اٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی الیکٹورل ریفارمز کا کہا تھا نہیں ہوئے, اب جو یہ ٹائم فریم دیا جا رہا ہے لانگ مارچ, اس کے بعد جلد سے لانگ مارچ, آگے نو کانفیڈنس ایٹسیٹرا, اس سے پہلے کوئی ارادہ ہے کہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ کمیٹی کو سٹارٹ کیا جائے یا کچھ کیا جائے؟ دیکھیے ماریا, جب انہوں نے شروع میں بھی کہا تو ہم نے کہا انہیں کہ آپ حلقے ڈیفائن کر دینا, اور جو ایک ٹائم بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کسی بھی حلقے میں اگر سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ اس حلقے میں بھی جا سکتے ہیں, اپیل پہ جا سکتے ہیں. ٹریبونل موجود تھے, الیکشن کمیشن کا فورم موجود تھا, عدالتیں موجود ہیں, پارلیمنٹ موجود ہے, تمام فورم تو موجود ہیں. ہم نے جب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کمیٹی کو ایکٹیو نہیں کیا. جی وہ کمیٹی بھی ایکٹیو تھی لیکن یہ لوگ ایکٹیو نہیں تھے نا, یہ صرف وہ سارا وقت دوسری طرف ہی لگے رہے. کہنے کا مقصد یہ ماریا کہ ہم نے جب دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا تھا تو اس سے پہلے ہم سارے فورمز ایگزاسٹ کر چکے تھے. ابھی تک انہوں نے کوئی فورم بھی آزمایا نہیں ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو حلقہ ہے وہ علی امین گنڈا پور سے ہارے, اور سمجھتے ہیں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس حلقے میں بھی انہوں نے اپیل نہیں کی. چلیں اپیل نہیں کی تو ابھی بھی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑتے ہیں اور دوبارہ سے الیکشن لڑتے ہیں, آپ آ کے مقابلہ کر لیں. تو ہمارا اوپن آفر تھا ان کو, لیکن یہ دھاندلی کا بھی ان کا بیانیہ جو ہے نا اس کا کچھ سبسٹینشیل ان کے پاس گراؤنڈ ہے نہیں, کیونکہ دھاندلی تو ہوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کے ساتھ الیکشن ہوا ہے تو اس میں ظاہر ہے ان کو شکست ہوئی ہے. دھاندلی والا میرا نہیں خیال, میں ان کو مشورہ دوں گا کہ دھاندلی والا ان کا نیریٹو چلنے کا نہیں ہے, پہلے بھی نہیں چلا تھا, کچھ اور چیز لے کر کے آئیں. اچھا, اس کا ڈاکٹر صاحب فیصل صاحب تو ڈزنٹ سیم کنسرنڈ اور پرٹربڈ ایٹ آل. دوسری سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں میاں صاحب گلوز آر کمنگ آف, جہاں خلائی مخلوق کی بات کی جاتی تھی آج نام لے کے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کہا گیا, نام بھی باقاعدہ جو ہے وہ نام بھی ساتھ لیے گئے, کون ملوث تھا, کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کو کیونکہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کیپٹل جو ہے یہ ہمارا چیمگوئیوں کا سینٹر ہے اور یہاں سے ساری جو ہے وہ نکلتی ہیں چیزیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے شاید میاں صاحب کی کوئی ہمارے ایک مسلم اسلامی ملک ہیں ان کے کوئی ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی ہے, وہاں سے بھی بہت زیادہ کانفیڈنس آ رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں, یہ تو باتیں میں آپ کی ساری بہت دیر سے سن رہا ہوں. کبھی پہلے ایک شہنشاہ کا ذکر کر دیا تھا خان صاحب نے کہ مجھے پتہ نہیں کسی بادشاہ نے کہہ دیا ہے, پھر کہا کسی فورن ڈگنیٹری نے کہہ دیا ہے. تو لیکن اب لنڈن میں ملاقات کی بات ہو رہی ہے. جی میں وہی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ سارے اسی سیکوینس کی ایک کڑی ہیں, یعنی ایک آپ کو تسلسل سے نظر آ رہا ہے, ایک ہی پیٹرن, ایک ہی گفتگو نظر آ رہی ہے, وہ واحد گفتگو, کیونکہ اور کوئی ایجنڈا نہیں جس کا میں دوبارہ ذکر کروں گا تو آپ بورنگ ہوگا کہ میں دوبارہ سے بتاؤں کہ ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے, کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ کیا ہوا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی کیا کہا ہے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں. یہ کہا جا رہا ہے اسی کے بعد یہ ملاقات ہوئی, اسی لیے کہہ رہی ہوں اسی کے بعد یہ کہا گیا ملاقات ہوئی. اس سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب نے گفتگو فرمائی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے وزن نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وزن نہیں لینا چاہیے, مجھے اس ایک ملک نے منع کر دیا, میں نہیں آیا, اب میں آؤں گا. پہلے کہہ دیا کہ میں نہیں آ سکتا, پہلے 2 ملکوں کو ناراض کیا. پھر یہ کس طرح کی خارجہ پالیسی ہے, یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ ابھی دوبارہ اگر یہ گفتگو یہ کر رہے ہیں تو دوبارہ یہی کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی, یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک غیر ملکی چلاتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. آپ لوگوں کا بوجھ اگر اٹھا سکیں, جو لوگ 40,000 روپے کماتے ہیں وہ 12,000 روپے جو ہیں اپنے گھر کا کرایہ, اگر آپ پنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی کہیں بھی رہیں تو آپ کو کھولی بھی نہیں ملتی 12,000 میں. اگر آپ 12,000 کرایہ دے رہے ہیں, آپ کے 3 بچے ہیں, وہ کوئی بیکن ہاؤس نہیں جا رہے, سٹی اسکول نہیں جا رہے, وہ 1,000-2,000 والے اسکول میں جا رہے ہیں. اگر آپ کا بجلی کا بل 3-4 ہزار آ رہا ہے, اگر آپ کا گیس کا بل 1,000 آ رہا ہے, اگر آپ کی موٹر سائیکل یا آنے جانے کا کرایہ 2-3 ہزار ہے, تو میں نے آپ کو 26 سے 30 ہزار روپے گن دیے ہیں. اینڈ انہوں نے ایک کھانا بھی ایک وقت کا ٹیبل پہ اپنے بچوں کے لیے نہیں رکھا. نہ عید آئی, نہ شب بارات آئی, نہ کوئی بیمار ہوا, نہ ہسپتال گیا, نہ ماں باپ کی دوا آئی. یہ ہے وہ بوجھ جو حکومت سے نہیں اٹھایا جائے گا. یہ ہے وہ ووٹ کی امانت
جو لے کے ہم اور میاں صاحب اور دیگر سیاسی جماعتیں آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ صرف NRO باہر سے بھی NRO یعنی باہر بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک سفیر ملا, اس سے پہلے ایک بادشاہ ملا, اس سے پہلے ایک ملک کے سربراہ ملے, اندر بھی آپ ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں. آپ سے ہم انسانی حقوق کی بات کریں آپ کہتے ہیں NRO ہے, آپ سے ہم معاشی حقیقت کی بات کریں آپ کہتے ہیں NRO ہے. تو جب ہم آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے, ہم کسی بھی معاملے کے اوپر آپ کے ساتھ مل کے کوئی نہ قانون سازی کر سکتے ہیں نہ آئین سازی. اس دفعہ ایک وزیر صاحب نے آ کے جو ہماری وہ ڈیولپمنٹ کی سینٹ کی کمیٹی تھی اس میں کہا کہ تم لوگ ہو کون, تمہاری سنتا کون ہے, لکھ دو جو لکھنا, ہم نے تو پڑھنا بھی نہیں ہے. انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اب بتائیے ایک وفاقی وزیر جو پلاننگ کے ہیں وہ آ کے سینٹ کے ادارے کو جو دن رات کام کر رہے ہیں کہ ہم کچھ سفارشات دے دیں, اگر یہ اس رویے سے آئیں گے اور یہ کہیں گے تو پھر اس سے آگے کیسے بات چیت چلے گی؟ اچھا ایک چیز فائنلی کلیئر کر دیں. جی ایک چیز ڈاکٹر صاحب ذرا کلیئر کر دیں. آج احسن اقبال صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب کسی سرگرمی میں نہیں حصہ لیں گے. کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ آپ کا پارٹی کا موقف ہے؟ اور دوسرا مریم صاحبہ کے حوالے سے بھی کہہ دیجیے کیونکہ آج ایکسپیکٹ کیا جاتا وہ بھی ایڈریس کریں گی, نہیں کیا تو ان کی سیاسی سرگرمیاں کہاں جو ہے چھوٹی کہ اس نے کمیٹی میں تو صبح انہوں نے گفتگو بھی کی, اس کے کلپس بھی چل رہے ہیں, تو ایسی بات تو نہیں ہے جو فائنل جو جی وہ کیونکہ پارٹی کی سربراہ تو نہیں ہے, جو میجر لیڈرز تھے وہ سارے بول رہے تھے, دیٹ واز ناٹ ہر پلیس ٹو اسپیک, لیکن وہ پہلے بھی بولتی ہیں اب بھی بولیں گی. پارٹی کے اندر بھی وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ اپنا رول جو ہے وہ بھرپور ادا کریں گی. میاں صاحب جو ہیں جب تک ان کی صحت ان کی سرجری اب سکیجول ہو رہی ہے کیونکہ وہ خود آنا چاہتے ہیں اس سے پہلے, یہ جو موومنٹ چلنی ہے اس سے پہلے وہ واپس مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اکتوبر نومبر سے پہلے آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک گیر تحریک جو چلے گی وہ جنوری میں چلے گی, تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کی سرجری ہو جائے جو ان کو 2-4 ہفتے چاہیے ریکوپریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی دل کی سرجری ہے, اس کے بعد وہ تشریف لائیں اور خود بھی شرکت کریں. تو غالباً اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب نے کہا ہوگا, ورنہ شاہد صاحب اور احسن صاحب تو ان کے سب سے فرسٹ لائن کے سپاہی ہیں. ٹھیک, مصدق صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا اور فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویل سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.